बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। हमने तो सुना था कि क़यामत के दिन अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसके अज़ाब बोलेंगे। यहाँ तो जिंदगी में, वो भी 8 फरवरी को यौम स्याह के मौके पर हुकूमती अज़ाब बोल रहे हैं। वो बता रहे कि जी हाँ, हमारा मैंडेट ही 2 नंबर था, हम चोरी शुरा मैंडेट पे आए, हम ऐसे मैंडेट पर आए हैं जिसके हवाले से पूरी फील्डिंग ना सिर्फ अदलिया की जानिब से, एग्जीक्यूटिव की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इकट्ठी की गई और सबने मिलकर पाकिस्तान की अवाम को हराया। ये कोई छोटी खबर नहीं है सर, जिसको मैं आपके साथ विद एविडेंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी गवाही आई है। लियाकत चट्टा बेचारा कहाँ है आज तक नहीं किसी को पता। उस आज सुरखरू हो गया, जिसने कहा था मुझे फांसी लगा दे। मेरे नीचे लोगों ने क्या किया, क्या क्या किया। तो सर आज इससे बड़ी कोई गवाही नहीं है, इससे बड़ी कोई गवाही है ही नहीं जिसके मुतालिक मैं बता रहा हूँ। दूसरा जी, इमरान खान साहब ने वो पहले खत की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी उसी को एजाबो कबूल नहीं हो रहा था कि आर्मी चीफ को खत मिला नहीं मिला। वो कहते हैं मेरे को जरूरत भी नहीं है, सिक्योरिटी जरा कह के था ना। तो इमरान खान साहब ने दूसरा खत भी लिख दिया है। सर ये सुने खान साहब क्या कह रहे हैं तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। बहुत आम भी लोग होने जा रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना। और इसके अलावा यौम स्याह पर इलेक्शन कमीशन ने सुबह सुबह चीखें मारी है पटन की रिपोर्ट पर, वो भी पहले आपको बता रहा है। बड़ी मजा का खेज चीज है वो भी। तो इसके अलावा आज वैसे तो दफा 144 है पंजाब में, सवाबी में जलसा है, लेकिन हकीकत में आज पूरे पाकिस्तान में दफा 804 लगी हुई है जी। मैं किस बना पे कह रहा हूँ उसके भी कुछ एविडेंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अहम तरीन व्लॉग होने जा रहा है और इसको आपने मिस नहीं करना, मुकम्मल देखें जी। सबसे पहले मैं ज़रा 8 फरवरी के हवाले से अगर थोड़ी सी तमीद पालूँ तो फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। 8 फरवरी जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर वो शख्स यौम स्याह मना रहा है जिसका ये मानना है कि उसका मैंडेट चोरी हुआ है, और जिसका ये मानना है कि 8 फरवरी 2024 को उसका मैंडेट चोरी हुआ है। और एक साथ पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर इसमें कोई शक नहीं है कि खुलेआम राजनी की गई, और इसको बहुत से लोग अपनी जगह पर इसको कबूल भी कर चुके हैं। और पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था, और पहली बार मैंने बताया अदलिया, इलेक्शन कमीशन, इंतज़ामिया, हुकूमत सब ने एक साथ मिलकर अवाम को शिकस्त दी है। कोशिश की, अवाम ने कहाँ शिकस्त हुई, अवाम को शिकस्त देने की उन्होंने कोशिश की है, और सरेआम उनके मैंडेट को जिस तरीके से नोचा गया। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसको आज ज़बरदस्त तरीके से इसको मनाया भी जा रहा है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि देखो हमें कुछ नहीं हुआ, अब हम बता रहे हैं कि आज क्या है। तो उसकी कुछ मंजर कशी है, मैं उसकी तफसील आपके सामने जाता हूँ। लेकिन पहले ज़रा इमरान खान साहब के उस खत की जानिब जाऊँ जो सुबह सुबह जिसने एकदम तरतली मचा दी, और सारा दिन का प्राइम टाइम इसी के ऊपर है। आज प्राइम टाइम इसी के ऊपर, आज तमाम अखबारों की हेडलाइंस ये है 1 साल में क्या क्या किया है, और कॉपी पेस्ट है सर। एक अखबार मेरे पास, सारे अखबार मेरे पास मौजूद हैं, एक की हेडलाइन सेम है। यानी पता चले जी, एक्सप्रेस की भी वही हेडलाइन है, जंग की भी वही हेडलाइन है, दुनिया की भी वही हेडलाइन है, हर अखबार की वही हेडलाइन है। मतलब इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस एक है कि आज की कारकर्दगी, एक लफ्ज पूरा, मेरे ख्याल है वो इश्तिहार ही है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरे फ्रंट पेज पे पहले आर्मी चीफ, नीचे वजीर आजम, और फिर आज क्या क्या हुआ। वो तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान में तो मसला ही कुछ नहीं है उन खबरों के हवाले से। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के खत से मैं आगाज करता हूँ। इमरान खान साहब का ये दूसरा खुला खत है जी। उन्होंने कहा, मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियती से आर्मी चीफ साहब आपके नाम खत लिखा ताकि फौज और आवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। मुझे कहा ना, मेरे ना खत मिला है ना मेरे को पढ़ने की जरूरत है। मैं पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म, मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने के लिए गुजारी। 1970 से अब तक मेरी 55 साल पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज के तासुर, अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिन मज़मरात की फिक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये खत लिखा था। जो कहते हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब या राना सनाउल्लाह साहब की खलीज बनाने के लिए, और कुछ कहते हैं NRO है, समझ किसी को नहीं आ रही हमने कहना क्या है। उन्होंने कहा, मैंने जिन 6 नुकात की निशानदेही की है उन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन नुकात की हिमायत करेगी। एजेंसीज के जरिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना,
ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قانون کا اطلاق کرنا، سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ڈال کر ملک کی معیشت کی تباہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا اور تمام ریاستی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا نہ صرف عوامی جذبات کو مجروح کرنا ہے بلکہ عوام اور فوج میں خلیج کو بھی مسلسل بڑھا رہا ہے۔ فوج ملک کا اہم ادارہ ہے مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا نقصان کر رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا کرنل بھی ہے جو جیل کے سٹاف کو کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف آئین، قانون اور جیل مینول کی دھجیاں بکھیر رہا ہے بلکہ انسانی حقوق بھی پامال کر رہا ہے۔ یعنی وہ کرنل جو اڈیالہ جیل میں جس کی ڈیوٹی ہے انہوں نے کہا وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ وہ کیسے کر رہا ہے ذرا وہ بھی سن لیں جی۔ انہیں حقوق پامال کر رہا ہے، وہ عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسے عمل کرتا ہے جیسے قابض فوج کرتی ہے۔ پہلے اڈیالہ جیل کے فرض شناس سپرنٹینڈنٹ اکرم کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ قانون کی پاسداری کرتا تھا اور جیل قوانین پر عمل درآمد کرتا تھا۔ اب بھی تمام عملے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کرنل کے ماتحت جیل انتظامیہ نے مجھ پر ظلم کیا۔ مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا، 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی۔ 5 روز تک میرے سیل کی بجلی بند رکھی گئی اور میں مکمل اندھیرے میں رہا۔ میرا ورزش کرنے والا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا اور مجھ تک اخبار بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جب چاہتے ہیں کتابیں تک روک لیتے ہیں۔ ان 20 دنوں کے علاوہ مجھے دوبارہ بھی 40 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا۔ میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی۔ اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی جو کہ میرا بنیادی انسانی اور قانونی حق ہے۔ میری جماعت کے افراد پر دور دراز علاقوں میں مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں مگر ان کو بھی عدالتی آرڈر کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کو ہی مجھ سے ملوایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی بلکہ ان کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضے اور کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں۔ مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ میرے خلاف فیصلے دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا ہے۔ وہ نیب عدالت کے بعد جج بشیر صاحب کی بات کر 5 مرتبہ ہائی ہوا، اسے جیل اسپتال میں منتقل کروانا پڑا۔ اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید ترین دباؤ ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں لاکھوں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا۔ ایجنسیز کے دباؤ پر ہمارے 2,000 سے زائد ورکرز، سپورٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں اب تک ہائی کورٹ میں ہیں۔ جیسا سلوک پچھلے 3 سال میں ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں۔ آرمی چیف صاحب کو مزید مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بزرگ خواتین اور جوان بچیوں کو جیلوں میں قید رکھا گیا۔ میری اہلیہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو 75 سالہ کینسر کی مریضہ ہیں، میری دونوں بہنیں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے سمیت سینکڑوں خواتین کو بیجا پابند سلاسل رکھا گیا۔ ان کے دور میں عورتوں بزرگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتوں بزرگوں بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے اور یہاں اپنی ہم وطن ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ سب ہماری روایت کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے، جس کا سدباب بر وقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ اس سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پیکا جیسے کالے قانون کا ذکر انہوں نے کیا اور اس کے علاوہ چند افراد کی خواہشات پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے اسے سیاسی عوامی استحکام کی عدم استحکام کی بنیاد قرار دیا۔ سب جی بڑی چیزیں بین الملک منتقل ہو جائے گے، پاکستان چھوڑ کر انہوں نے کہا ہنر ملوک باہر ہو جائیں گے۔ ہماری فوج پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی اور ان غیر قانونی اقدامات کی بدولت عوام میں فوج کی بدنامی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ سب فوج کو حلف کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو کہ خود
ہر آئین اور قانون سے بالا تر سمجھی جاتی ہیں۔ ملک کے استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان یہ خلیج کم ہو۔ اس سے بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنے متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہے، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائن بن جائے گی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جناب آپ کو پہلے خط نہیں پہنچا نا، تو یہ خط تو شاید آپ کو پہنچ جائے، کھلا خط ہے، یعنی پبلک بھی دیکھے اور آرمی چیف نے ہاں اب سیکورٹیز رائے آج کیا کہ اس کو کہتے ہیں کہ خط پہنچا نہیں پہنچا، لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا، لیکن بہرحال ہے۔ اب میں ذرا 8 فروری کی بات کروں، پھر الیکشن کمشنر کی بات کرتا ہوں، 8 فروری کے ساتھ یہ اٹیچ کرتا ہوں جی۔ سر 8 فروری کا کیا ہوا تھا، اور ایک زمانے میں تو گواہی لیاقت چٹھا صاحب نے دی، پھر بہت سی آج ایک سال بعد نا یہ اقتراف ہو رہا ہے جس کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے، اور وہ شخص جو بڑے آئینی عہدے پر بیٹھا سر وہ بتا رہا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا، اور کوئی اور نہیں، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب جی، ایگزیکٹو جی، آئینی بڑا ایک آئینی عہدہ، وہ اعتراف جنگ کر رہے ہیں کہ پورے کا پورا پاکستانی فارم 47 کے تحت الیکشن جیتا ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اس کی بینیفیشری ہے۔ سٹارٹ انہوں نے عطا اللہ تارڑ سے کیا، کیونکہ ان کے مد مقابل بلاول بھٹو تھے، کہ یہ نہیں کہتے میں بلاول بھٹو جیتے ہوں گے، لیکن عطا تارڑ کو بھی جعلی جیت ہی نصیب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی، اب وہ کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے سن رہا ہوں ذرا۔ یہ مجھے گارنٹی ہے کہ تارڑ صاحب جیتے ہوئے نہیں تھے، میں اگر یہ کہوں کہ بلاول صاحب جیتے ہوئے تھے یا ہارے ہوئے تھے، مجھے یہ نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ تارڑ صاحب آ رہے ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ تارڑ صاحب ہارے ہوئے تھے۔ اچھا، بالکل، تو وہ فارم 47 پہ ہیں جو آپ کے مطابق؟ ساری 47 پہ ہے، سارے سے مراد پورا پاکستان 47 پہ ہے۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، یہاں پہ آپ کے سامنے ہے، اس سر میں پورے پاکستان میں تو آپ بھی آتے ہیں نا، پھر پیپلز پارٹی بھی ہاں آتے تو ہم بھی میرے حلقے میں بھی جو جیتے ہیں 47 پہ ہے، پورا اٹک 47 پہ ہے، پورا پنڈی 47 پہ ہے، کراچی سے ڈھیر سارے لوگ 47 پہ ہیں۔ یہ تو کوئی اس میں تو اس کو ہم چھپا کے تو کیا چھپانا چاہتے ہیں، ہم کیا سامنے۔ یہ مینڈیٹ کس کا تھا؟ پی ٹی آئی کا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آروز کا الیکشن ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے مینیج کیا، کس طریقے سے کیا، کیا کیا، جو جیتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں نا، میں تو ہارا ہوا ہوں تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ جیتے ہوئے نے کیا کام۔ سر یہ دیکھ لیں آپ، اس سے بڑی کوئی گواہی ہے؟ کوئی ہے؟ بند کر دیں جی پاکستان کے پنجاب کے گورنر کو اندر تون دیں، غائب کر دیں لیاقت چٹھا کی طرح، تاکہ آگے نہ بولے۔ وہ کہہ رہے کراچی ہو، پنجاب ہو، اٹک ہو، راول پنڈی ہو، یہاں یہ حالت ہے۔ سوابی میں جلسہ ہے، یوم سیاہ ایسے نہیں ہو رہا۔ آج لاہور کا قذافی اسٹیڈیم میں جو تیاریاں مکمل ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ آج قیدی نمبر 804 کے نعرے نہیں ایسے نہیں لگنے۔ ہاں مگر صبح مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو آج بہت تکلیف ہوئی ہے، بڑی ٹینشن۔ کل پٹن کی رپورٹ تھی نا کہ 60 سے زیادہ طریقوں سے 2024 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، 60 سے زیادہ نئے طریقے متعارف کرائے الیکشن کمیشن نے۔ جی ہاں، آج الیکشن کمیشن نے اس پتن کی رپورٹ کے نمائندے کا انٹرویو پہ پریس ریلیز پہ بے بنیاد اس کو قرار دیا اور حقائق کے منافی قرار دیا۔ سنیں ذرا بانڈی ان کی تھوڑی سی سن لیں۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق پتن اور اس کے عہدیدار ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے پتن سب سے زیادہ ان کے لیے فوقیت رکھتا تھا جی۔ ریٹرننگ افسران سے موصول شدہ تمام فارم بغیر رد و بدل ویب سائٹ پر آویزہ کیے گئے، جھوٹ، کٹنگ، ربنگ سب کچھ اس کے اندر تھی، اور الیکشن ہونے کے 4 مہینے بعد جا کے 5 مہینے بعد جا کے یہ کام شروع ہوا تھا جی آویزہ کرنے کا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق فریقین کو الیکشن پٹیشنر ٹریبونلز میں زیر سماعت ہے، بعض پر فیصلے بھی ہو چکے ہیں، سر ٹریبونل تو اسے لگن ہی نہیں دے رہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹرز کا ٹرن آؤٹ سالانہ اور پوسٹ الیکشن رپورٹ میں شامل ہے۔ مقصود نشستوں کے معاملے پر تبصرہ مناسب نہیں کیونکہ معاملہ زیر سماعت ہے۔ سر 100% جو ووٹرز کی شرح بڑی بات ہے مین نیشنل اسمبلی کے اس میں، کیونکہ وہاں جتانا نواز شریف صاحب یا دیگر کو تو نا، لیکن ان کی صوبائی جو نشستیں ہیں اس میں 40% 45% ٹرن آؤٹ ہے۔ یہ کیسے معجزہ ہو رہا ہے؟ اچھا جی، مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق کسی کے پاس بے ضابطگیوں کو مواد ہے تو متعلقہ امیدواروں اور ٹریبیونلز کو فراہم کرے۔ سر جی گورنر پکڑ لیں، لیاقت چٹھا پکڑ لیں، ویڈیوز دیکھیں، ڈالے کیسے آئے۔ سر مجھے بتائیں پولیس کی گاڑیاں کیسے لے کے جا رہی ہیں، تو کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے؟ نہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب سے ہی پوچھ لیں، وہی آپ کو بتا دیں گے۔ خواجہ سعد رفیق سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ان سے خود پوچھ لیں، یہ گورنر کو ہی پوچھ لیں۔ اچھا سنیں، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے نام رپورٹ شائع کرنے، الیکشن کمیشن کسی کے پاس بے ضابطگیوں کو مواد ہے تو متعلقہ امیدواروں ٹریبونلز کو فراہم کرے۔ جب تک الیکشن کمیشن کا موقف نہ لیا جائے کسی رپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق رپورٹ شائع کرنے سے قبل الیکشن کمیشن کا موقف لینا ضروری ہے۔ بغیر موقف شائع ہونے والی رپورٹ میں بن گھڑت پروپیگنڈے کا تسلسل ہے۔ پیکا لگا دو سر اس کے اوپر، میں تو کہتا ہوں پتن کے اوپر پیکا لگائے نا،
پتن آپ کو کھول کھول کے بتائے گا یہ لے جی یہ لے جی یہ لے جی یہ کیا جائے گا جی، مگر اتنی ان کے اندر جرت کا ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے سر۔ میرا خیال ہے، میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے عذاب بولیں گے، اور سر میں تو سمجھا تھا قیامت کے دن بولیں گے تو دنیا میں بول رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔